बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्तावार सवाल व जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर डैलस अमरीका गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हम सब शुक्रिया आपके वक्त का। एक सवाल आपकी खिदमत में हमने रखा था, उस सिलसिले गुफ्तगू की आज तीसरी नशिस्त है। पूछा हमने आपसे ये था कि अक्ल इंसानी वजूद बारी पर क्या है का हुक्म लगाती है। आपने फरमाया था कि होना चाहिए तक की बात हमें पहुँचाती है। अक्ल की हर मखलूक का खालिक होता है, मैं भी मखलूक हूँ, मेरा भी खालिक होना चाहिए है। आपके इस नुक्ता नज़र पे कुछ तनकीदात सामने आई। मंतकी तौर पे जो क़ज़ाया कायम किए जाते हैं उसमें क्या होना चाहिए काबिल कबूल हो सकता है। गुज़िश्ता कल बड़ी तफसील से आपका नुक्ता नज़र सामने आ गया और एक एक कज़िये की तहलील हुई तो वाज़ेह हुआ कि पहला कज़िया तो आपके मुशाहिदे पर मबनी होता है, लेकिन दूसरा एक इस्तक़राई है, वो भी नाक़िस इस्तक़रा। नाक़िस इस्तक़रा आपको गुमाने गालिब तक तो ले जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से कोई चीज़ साबित हो जाती है वो मामला यहाँ नहीं होता। हम सब सवाल आपकी खिदमत में ये है, आपका ये नुक्ता नज़र समझ में आता है। फिर आपने ख़ुद गुफ्तगू करते हुए वजूब अक़ली का इस्तिलाह इस्तेमाल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को तो साबित करती है ये बात गुमान गालिब की, लेकिन जब आप ख़ुद कहते हैं कि वजूब अक़ली है तो मंतिक की इस्तिलाह में वजूब अक़ली के तो फिर कुछ और असरात होते हैं। गुमान गालिब की बात को वजूब अक़ली कैसे करार दिया? वजूब अक़ली क्या है, इसकी तारीफ़ आम तौर पर ये की जाती है कि हुवा अदम कबूल इंतिफ़ा फ़िल अक़ल, यानी अक़ल उसकी नफ़ी का तसव्वुर नहीं कर सकती। इसको इस्तिलाह में वजूब अक़ली कहा जाता है। इसमें और वजूब आदी में बाज़ औक़ात इश्तिबाह पैदा हो जाता है। वजूब आदी क्या है? वही जो हमारे यहाँ ज़ेर बहस रहा, यानी हमने कव्वा देखा, फिर बहुत से कव्वे देखे, हमारे आबा व अजदाद ने देखे, ये चीज़ अखबार की सूरत में मुंतकिल हुई, उससे हमने एक नतीजा निकाला। वो नतीजा क्या था? वो ये था कि तमाम कव्वे स्याह हैं, यानी एक कुल्ली वजूद में आ गई। ये क्या है? ये वजूब आदी है। यानी अगर आप इस कज़िये पर तबसरा करेंगे कि ये क्या बना है तो ये वजूब आदी है। इसी पर तमाम साइंसी कुल्लियात मुनहसर हैं। जब हम कहते हैं कि पानी इस दर्जा हरारत पर उबलना शुरू हो जाता है, पानी इस दर्जा हरारत पर मुंजमद हो जाता है, पानी हमेशा नशेब की तरफ बहता है, या इसी तरह अफलाक के बाद मुशाहदात को हम बयान करते हैं। कभी हर चीज़ इस तरह होती है, कभी हमेशा इस तरह होता है। ये क्या है? वजूब आदी, यानी हम बरसों से यही देख रहे हैं, सदियों से यही देख रहे हैं, नस्लों से यही देख रहे हैं, इसी के अखबार हम तक पहुंच रहे हैं, तो इसके नतीजे में हम इस चीज़ को लाज़मी हकीकत के तौर पर बयान कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? यानी एक आदत मुस्तमर्रा को देखकर हमेशा जो चीज़ होती रहती है, हमने उसके वजूब का हुक्म लगा दिया। ये है कज़िये पर तबसरा। ये कभी नाक़िस इस्तक़रा होता है तो ज़ाहिर है कि ग़ल्बा ज़नी को बयान करता है। वो और चीज़ है जिसको मैंने वजूब अक़ली कहा है। वो क्या है? वो ये है कि जिस वक्त मैंने ये अमल किया कि मेरे सामने तो अफराद थे, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, या नस्लों के अफराद जो फना हो रहे थे, या कव्वे थे जिनको मैं स्याह देख रहा था, नस्लें स्याह देख रही थी, ये अफराद थे। अफराद को सामने रख कर मैंने ये हुक्म लगा दिया कि तमाम कव्वे स्याह हैं। ये जो अक़ल ने काम किया है और जो रोज़ करती है और जिससे कुल्लियात बनाती है, ये अमल क्या है? ये वजूब अक़ली है। यानी ये जो अमल हुआ है और ये सारे जितने मामलात भी हो रहे हैं, जैसे ये चीज़ ज़ेर बहस आ गई कि ऊपर के दो मुकद्दमात झूठे हों या सच्चे, नतीजा उनके मुताबिक अक़ल निकाल के ले आती है। तो मंतक़ इस्तिख़राजी का नतीजा उसके ऊपर के क़ज़ाया पर मुनहसर है। अक़ल यही करेगी, वो इसकी नफ़ी का तसव्वुर नहीं कर सकती, हमेशा यही करेगी। इसी तरह जैसे ही उसको कोई फ़रू देंगे तो वो फ़ौरन असल या कुल्लिया उसमें से निकाल के ले आएगी, वो इसकी नफ़ी का तसव्वुर ही नहीं कर सकती। ये वो अमल है जिसके बारे में मैंने ये ताबीर इस्तेमाल की है। जो कज़िया वजूद में आया है वो तो वजूब आदी का बयान है, और उसमें अगर इस्तिक़रा में कमी और हमेशा ही रहती है। मैंने तो अर्ज़ किया था कि बहुत कम ऐसे होता है
الا یہ کہ کوئی بدیہات کو قضیے کے طور پر پیش کرے، ورنہ تمام کلیات اسی طرح بنتی ہیں۔ آپ وجوب عادی کی جتنی مثالیں لے لیں، سائنس کے قوانین کو لے لیجئے، وہ سب اسی طرح سے وجود میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہے اس قضیے کا حکم کیا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو عمل کیا ہے، یعنی ہم نے ایک فعل کو دیکھا، وہ خلق کا فعل تھا، اس سے ہم نے اس چیز کو لازم ٹھہرا دیا کہ خالق ہے۔ یہ جو عمل ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں عقل کا پیدا کردہ وجوب ہے، اور یہ تعبیر کس چیز کے مقابل میں اختیار کی گئی ہے؟ امر واقعی کی۔ یعنی امر واقعی ہمیں عین الیقین کے درجے تک لے جاتا ہے، وہاں ہماری آنکھیں دیکھ لیتی ہیں، چیز حواس کی گرفت میں آ جاتی ہے۔ اس سے جو وجود پیدا ہوتا ہے وہ وجوب، یا جو ہم نے نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ وجوب عقلی ہی کے الفاظ میں بیان کیا جائے گا۔ تو یہاں عقل کا وظیفہ کیا ہے جب وہ کلیات بنا رہی ہوتی ہے، جب وہ اصل سے فرع نکال رہی ہوتی ہے، جب وہ فرع سے اصل نکال رہی ہوتی ہے، جب وہ منطق استخراجی کے دو مقدمات سے نتیجہ پیدا کر رہی ہوتی ہے، اس میں نفی کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ عمل ہونا ہے ہر حال میں، اور اس کو اس صورت کو اختیار کرنا ہے۔ ہماری عادت مستمرہ میں جو چیزیں آ جائیں گی ان سے کلی بننی ہے، اس سے قانون بننا ہے، اسی پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ عقل اس قانون کے مقابل میں اس چیز کو تسلیم کر لے کہ یہ قانون نہیں بننا چاہیے، یا افراد سے کلی نہیں اخذ ہونی چاہیے، یہ عقل نہیں مانے گی۔ تو وجوب عقلی کا یہی مطلب ہے، اور بالکل درست جس نے بھی بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ عقل اس کے انتفاع کو قبول نہیں کرتی۔ ٹھیک، آپ سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا، ایک توضیحی نقطہ بیان کیجیے گا۔ مثال کے طور پہ دو قضایا ہیں، ان دونوں قضایا سے ہے کا حکم برآمد ہوا، تو اب منطق استخراجی ڈیٹیکٹیو لاجک تو یہ کہتی ہے نا کہ آگے جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کو بھی ہے پہ ہونا چاہیے ہے۔ اگر ایک قضیہ مثال کے طور پہ استقراء ناقص، اس کو آپ نے بیان کیا کہ وہ جو انڈکشن کی ہے وہ نقص پہ پائی جاتی ہے، اس میں پوری طرح احاطہ نہیں کیا۔ استقراء ہوتا ہی یہی ہے، یہ کوئی تعبیر نہیں ہے ناقص اور کامل، ہوتا ہی یہی ہے۔ یعنی استقراء کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ اس لیے کہ بہت سے افراد دیکھ لیے گئے ہیں، ان تمام افراد کو نہیں دیکھا گیا جو ماضی میں، حال میں، مستقبل میں ہوں گے، ورنہ مجھے یہ بتائیے استقراء کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ہوتا ہی اس طرح ہے۔ استقراء سے جو کلیات بنتے ہیں، یا منطق استقرائیہ میں جو کلیات بنتے ہیں، وہ بنتے ہی اس طرح ہیں۔ تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں عادت مستمرہ کا بیان ہوتے ہیں۔ تعبیر کرنے کے لیے اگر کوئی اصطلاح بنانی ہے تو وہ کیا ہے؟ وجوب عادی، یعنی یہ گویا ہم نے ہمیشہ ایسے دیکھا ہے، یہی استدلال کیا جائے گا۔ ہم نے تو ہمیشہ پانی کو اسی درجہ حرارت پر ابلتے دیکھا ہے، یہاں بھی ابال کے دیکھ لیجیے، وہاں بھی دیکھ لیجیے، ہم نے تو اسی درجہ حرارت پر منجمد ہوتے دیکھا ہے۔ تو جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو اصل میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بہت سے افراد کے مشاہدے کو تمام میں بدل دیتے ہیں۔ یہ جو تمام میں بدلنے کا عمل ہے، یہ عقل کہتی ہے کہ واجب ہے، یہ ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے۔ وہ جو تمام میں بدلنے کے بعد قضیہ بنا ہے، وہ غلبہ ظن پر مبنی ہو سکتا ہے، اس میں بہت سے پہلو زیر بحث آ سکتے ہیں، وہ یہاں بیان نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہوا۔ جو نتیجہ ہم نکالتے ہیں، اس نتیجے کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہونا چاہیے تک پہنچاتی ہے عقل اس طرح کے معاملات میں، تو یہ اصطلاحات کا اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے گا ہم صاحب۔ جو اصطلاحات ہیں وہ چاہے منطق کی ہوں، چاہے فلسفے کی ہوں، چاہے کلام کی ہوں، چاہے فقہ کی ہوں، اصطلاحات اپنا ایک بیگیج لے کے آتی ہیں۔ اصطلاحات کو جب وضع کیا جاتا ہے تو وہ جامع معنی بنتی ہیں۔ کیا یہ بہتر ہے کہ اصطلاحات کے دامن سے ہٹ کے جو حقیقت آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو بیان کر دیں؟ تو وجوب عقلی سے اگر کہیں غلط فہمی ہوتی ہے، اگرچہ اس پورے پروسیس کا کو آپ بیان کر رہے ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ پروبیبلٹی پہ مبنی ہوتا ہے، جیسے آپ نے کل کہا تھا گمان غالب ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم پسند نہیں کرتے کہ علمی اصطلاحات میں گفتگو کی جائے۔ ٹھیک، یہ گفتگویں عام لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ عام لوگ علمی اصطلاحات میں چیزوں کو نہیں سمجھتے، ان کے سامنے تو اگر نحو کے مصطلحات بیان کر دیے جائیں کہ یہ مفعول مطلق ہے اور یہ تمییز ہے، یہ حال ہے، تو وہ بھی ان کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی۔ ان کے سامنے بات بیان کرتے ہوئے یہی طریقہ درست ہوتا ہے کہ آپ عام زبان تک اس کو لے آئیں۔ عام زبان تک لاتے ہیں تو عام تعبیریں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ وہ تعبیریں اس طریقے سے منطقی تعبیریں نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ پچھلی 2 صدیوں میں
بہت جلیل القدر لوگوں نے بعض چیزیں لکھی ہیں تو اس میں بیان کی ایسی خامیاں یا کمزوریاں رہ گئی ہیں. یہ شبلی نے لکھا ہے، یہ امین احسن نے لکھا ہے، یہ فلاں اور فلاں بڑے محقق نے لکھا ہے، یہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے لکھا ہے. یہ لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کون ہیں؟ یعنی شبلی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ مولانا فاروق کے شاگرد ہیں. کبھی تفصیلات پڑھیے گا کہ معقولات میں ان کی کیا حیثیت تھی، کیا پس منظر تھا. اسی طرح سے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے معقولات کی چیزیں مولانا عبدالسلام نیازی جیسے آدمی سے پڑھی ہیں. میری ان بزرگوں سے ملاقات رہی ہے جو ان کے وہاں ہم سبق تھے. اس میں کیا کیا چیزیں کس درجے کی اور کس تفاحص کے ساتھ پڑھی گئیں میں وہ بتا سکتا ہوں. لیکن جس وقت آپ عام لوگوں سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اس علم کا اظہار نہیں کرتے. اس میں عام آدمی کی سطح پر آ کر عام تعبیریں اختیار کر کے آپ بات بیان کرتے ہیں. میں نے بھی جب ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بیان کیا تھا تو وہاں کوئی تعبیر نہیں اختیار کی تھی، سادہ طریقے سے بیان کر دیا. اس پر بحث ہوئی تو یہ بتانے کے لیے کہ میں جو کچھ کہہ رہا تھا اس کو اگر علمی اصطلاحات سے تعبیر کرنا ناگزیر ہو گیا تو وہ یہ ہوں گی. یہ ناگزیر بحث کوئی پیدا ہو جائے تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں نحو کا یہ قاعدہ ہے، جملے کی یہ تالیف ہے، یا منطق کا یہ طریقہ ہے، یہ دیکھیے یہ استخراجی منطق کے مقدمات اس طرح قائم ہوتے ہیں. یا جیسے کل کی نشست میں یہ بحث کرنی پڑ گئی کہ قضایا کیسے وجود میں آتے ہیں. یہ سب کچھ اصل میں ان فنون سے تعلق رکھنے والے لوگ جب اس کی تحلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو اس وقت اختیار کی جاتی ہیں. ورنہ یہ بات بالکل درست ہے کہ عام طریقے ہی سے بات واضح کرنی چاہیے. اور میں تو کبھی بھی اپنی گفتگو میں، اپنے درسوں میں، اپنی تحریروں میں اصطلاحات کا استعمال نہیں کرتا. اس سے پوری طرح گریز کرتا ہوں. اور اصطلاحات کا استعمال کر کے آپ کسی صاحب علم کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، عام آدمی تو سوائے اس کے کہ اس کے نتیجے میں جا کے سو جائے اور کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ بات ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. عام گفتگو کا طریقہ اللہ نے اپنی کتاب میں اختیار کیا ہے. عام اسالیب جس کو عربی مبین کہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. جس وقت بھی آپ عام لوگوں سے بات کریں اسی طرح کریں. شبلی ہوں یا ابوالعلا مودودی یا امین احسن اصلاحی، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عام لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائیں گے. اس میں یہ رعایت ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ بات اس طریقے سے کی جائے کہ اصحاب علم بھی اس کو سمجھ لیں، اور اگر کوئی علمی رائے ہے تو وہ اس طرح تنقیح کر کے پیش کر دی جائے. تاہم جس طرح سے اصطلاحات کو سامنے رکھ کر آپ ایک جملہ بنا کے بیان کرتے ہیں، یہ اس طرح منطق کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اس طرح سے علم کلام کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ یہاں ملحوظ رکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا. تاہم اگر کوئی شخص اصرار کرے تو پھر بتانا پڑتا ہے جی اس سے مقصود کیا. تو یہ میں نے اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تعبیر اصل میں عقل کے اس عمل کے لیے بولی گئی ہے جو وہ کر رہی ہے، یہ اس قضیے کے بارے میں نہیں کہا گیا. ہم سے نقطہ واضح ہوا. اچھا، ایک اور ضمنی پہلو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں، مذہبی ذہن، دینی علوم کا پس منظر رکھتے ہیں، فقہ، کلام، تصوف و اس طرح تاریخ کی چیزوں کو پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ دینی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں تو دینی موضوع پہ گفتگو کرنے کی بھی ایک روایت بن چکی ہے. اگر آپ عقائد پہ گفتگو کر رہے ہیں تو کلامی مباحث میں جو اصطلاحات انہوں نے متعین کی ہیں ان میں بڑا پتا پانی مارا ہے. ایسا نہیں کہ ایک دن اٹھ کے انہوں نے کوئی بات کر دی تو ان کو کس دیا ہے انہوں نے، تو وہ اصطلاح جب آپ استعمال کریں گے تو ایک عام آدمی بھی آپ کی بات سے کوئی گمراہی کا نقطہ نہیں نکالے گا. تو ان اصطلاحات کو سامنے رکھ کر یا بات کریں. جب آپ ان کو ایک طرف رکھ کے اپنی تفہیم سے بات کرتے ہیں تو اس میں دو پہلو سامنے آتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو پچھلے لوگوں نے بات کی تھی کیا وہ اپنی بات بیان نہیں کر سکے جو آپ آگے بہتر بیان کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ لوز تعبیر ہوتی ہے، وہ کوئی جامع معنی اصطلاح نہیں ہوتی، تو کوئی بھی شخص اس سے کوئی بھی معنی نکال سکتا ہے. نکال لیں. جب ہم اس طرح بات کریں گے تو معنی ہی نہیں پیدا ہوں گے. یعنی مخاطب عام آدمی ہے، عام آدمی کے سامنے بات بیان کرنی ہے. اگر عام آدمی کے سامنے بات کی اور ایک لفظ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو معنی نکالنے کا عمل ہی کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو پھر نکال لے جا کے جو معنی بھی اسے نکالنے ہیں. عام لوگوں سے گفتگو اور زبان میں کرنی چاہیے. ہمارے پروردگار نے ایسے ہی کیا ہے. یعنی اللہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں جب ہدایت لوگوں کو دی ہے تو اس میں ارسطو کی منطق کی زبان میں گفتگو کی ہے، علم کلام کی زبان میں گفتگو کی ہے.
یہ غور کر کے دیکھیے، یہی وہ غلطی ہے جو ان علوم سے اشتغال رکھنے والے ملحدین کرتے ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس میں زبان کا کیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس کی تعبیریں کیسی ہیں، وہ اسی اصطلاحی علم کو لے کر وہاں اس کے نظائر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر توجہ دلاتے ہیں ہم کہ جب اللہ کی کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے لیے جائیں تو وہاں یہ دیکھیں کہ عام زبان استعمال ہوئی ہے، اس میں عربی مبین کے اسالیب استعمال ہوئے ہیں، جن کو عرب سمجھتے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا شخص، عام شخص آپ کی بات سمجھ سکے، اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ عربوں نے اس کلام کو سنا ہے، وہ کوئی منطق اور فلسفہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان تک ہدایت پہنچی ہے، لیکن ایسا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اگر سوء فہم نہ ہو تو قرآن مجید میں وہ تمام مقدمات اسی طرح موجود ہیں جس طرح کہ کسی خاص فن میں ان کو مرتب کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو اسی کا لحاظ کرتے ہیں۔ کسی صاحب علم کے ساتھ کسی مجلس میں بات کرنی ہے تو وہاں اصطلاحات کی زبان میں گفتگو ہو جاتی ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ گفتگو میں یہ اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔ عام لوگوں نے دین سیکھنا ہوتا ہے، ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ انہیں کوئی غلط فہمی ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب کہ بات ان کی سمجھ میں آئے گی، ہوگی تو اس کو رفع کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی صاحب علم اعتراض کرے گا تو پھر بعض اوقات اپنی طبیعت پر جبر کر کے وہ گفتگو کرنی پڑتی ہے جو اب آپ مجھ سے کرا رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا عام صاحب، ایک آخری سوال آج کی نشست کا، چونکہ جب آج کے دور میں ہم گفتگو کرتے ہیں پوری دنیا میں جاتی ہے، عام لوگ بھی سنتے ہیں، اہل علم علماء بھی سنتے ہیں، ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، میں آپ کو چونکہ خود ایک پس منظر سے آیا ہوں، اپنا بھی ایک رجحان بتایا، تو ہم لوگ اس شخص کو دین کا عالم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جو دین کے علوم کی ایک تاریخ مرتب ہو چکی ہے، ان کی اصطلاحات کو اپنی گفتگو میں استعمال ہی نہ کرے، اور تصور فوراً سے یہ آتا ہے کہ جیسے الٹپ یہ شخص آ کے گفتگو شروع کر دیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے علم کی تاریخ میں کیا ہوا۔ تو کچھ درمیان کا رستہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ ساتھ تھوڑی آپ علمی اصطلاحات، مشکل گفتگو کو حوالے بھی کتابوں کے دیتے رہیں اور عام آدمی کو بھی مطمئن کرتے رہیں۔ مجھے ان کو مطمئن ہی نہیں کرنا، وہ اگر عدم اطمینان میں مبتلا ہیں تو رہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اپنے علم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ مجھے تو مسلمانوں کو یا عام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس کے لیے میرے پروردگار کی ہدایت یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ مبین زبان میں بات کرو۔ وہ اصرار کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے بلسان عربی مبین، تو عام لوگوں کا یہی حق ہے، ان کو بتانا ہے۔ اگر علماء سے گفتگو کرنی ہے تو پھر عام لوگوں کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے، ان کے پاس ہی جا کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا مخاطب کون ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کسی مدرسے میں بیٹھ کر طلباء کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، وہاں اور زبان ہوگی، وہاں اصطلاحات بھی ہوں گی، وہاں علوم کے پس منظر کو سامنے رکھ کر بات کی جائے گی۔ جس وقت آپ عام لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، یا عام علوم کے ماہرین کو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو وہ بلسان عربی مبین ہونا چاہیے۔ اس میں اصطلاحی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ناگزیر ہو جائے کہیں تو اصطلاح استعمال کریں تو اس کی وضاحت کر دیں۔ جب آپ وضاحت کریں گے تو اس میں بھی بہت سے مسائل ہوں گے، کیونکہ وضاحت بھی آپ عام آدمی کے فہم کو سامنے رکھ کے ہی کرتے ہیں۔ اس کا لحاظ کر کے آپ اپنا کام کریں، آپ کو کسی سے داد نہیں لینی ہے، نہ کسی سے منوانا ہے۔ ہم اپنا فرض پورا کریں گے، اور فرض پورا کرنے کے لیے وہی راستہ درست ہے جو ہمارے پروردگار نے اختیار کیا، جو ہمارے پیغمبر نے اختیار کیا۔ ہم سب نقطہ واضح ہوا۔ آخری ایک کنکلوڈنگ ریمارک آپ کا میں چاہتا ہوں، پازیٹیو جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جدید پڑھے لکھے لوگ آپ جیسے لوگوں کو سنتے ہیں، ان کو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، کامن سینس ریزننگ کی بنیاد پہ استدلال کیا جاتا ہے، گفتگو عام فہم ہوتی ہے۔ ہمارے علماء سے ایک کنیکشن بھی اب پچھلے کچھ عرصے میں دیکھ رہے ہیں، 50-60 سالوں میں کچھ عام لوگوں کا کنیکشن بھی ڈسٹرب ہوا ہے۔ مثبت جگہ پہ ہمارے علماء ہیں، ظاہری بات ہے ان کی بات اگر عوام نہیں سنے گی تو دین کی جو خدمت وہ کرنا چاہ رہے نہیں ہو سکتی۔ ان کو کوئی ایک اچھی نیکی خیر کی نصیحت، خود جو پبلک کام آپ نے 50 سال کیا، کہ ایک گیپ نظر آتا ہے جب وہ گفتگو کرتے ہیں، وہی مسجع مقفع کلام ہے، ادبی تعبیرات ہیں، عربی کی اصطلاحات ہیں، یہ مشکل اس طرح کی تعبیرات ہیں، تو ان کو بھی آپ یہ کہیں گے کہ جب وہ لوگوں سے مخاطب ہوں تو ان چیزوں سے ہٹ کے ایک نیا ڈکشن، نیا یونر ڈیولپ کریں تاکہ لوگوں سے کمیونیکیشن ہو سکے۔ یعنی مجھے تو ان سے نصیحت لینی ہے، میں ان سے کیسے نصیحت کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک طالب علم ہوں۔ علماء کا کام ہے کہ وہ ہمیں نصیحت کریں۔ ادب سے درخواست کی جا سکتی ہے، اور وہ درخواست
میں نے اپنا طرز عمل بیان کرتے ہوئے کر دی. جب ہم عام لوگوں سے بات کریں گے تو ہمیں وہ اصطلاحات نہیں اختیار کرنی چاہیے جس کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں یا کسی خاص فن کے ماہرین ہی سمجھتے ہیں. میں نے یہ واقعہ کئی بار سنایا ہے کہ استاذ امام امین حسن اصلاحی کچھ بیمار ہو گئے، تدبر قرآن پایا، تکمیل کو پہنچی تو طبیعت خراب ہو گئی. تو ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ ذرا مولانا کو دیکھ لیجئے. ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. ڈاکٹر حضرات کو بھی آپ دیکھیے، ان کو بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے. ہر علم اور ہر فن بعض اوقات حیضہ بن جاتا ہے، آدمی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تشخیص بیان کر رہے ہیں اور بے تکلف اصطلاحات بولتے چلے جا رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ سامنے کا آدمی اس کو سمجھتے بھی یہ نہیں سمجھتا. تو ڈاکٹر صاحب آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے مولانا سے وہی سوال کیا تھوڑا سا معائنہ کرنے کے بعد کہ کیا معاملہ ہوا. تو مولانا نے فرمایا کہ معاملہ کیا ہونا تھا، میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھا تھا، کچھ امتلا محسوس ہوا، استفراغ ہو گیا، میں نے دیکھا تو کچھ پاؤں میں آماس ہے، بس یہی صورتحال ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ گفتگو کرنی چاہیے؟ صحیح، ٹھیک ہے. ہم سب نقطہ واضح ہوا. وجود باری عقل انسانی کہاں تک پہنچا سکتی ہے، آپ کو ہے یا ہونا چاہیے. تفصیل سے 3 نشستوں میں غامدی صاحب کا نقطہ سامنے آیا. انشاءاللہ اس موضوع پر جو تفصیلی استدلال ہے اس کو ہم ایک سیریز میں مستقلاً زیر بحث لائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ.